बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का आगाज हो चुका है, और आगाज के साथ ही एक बहुत ही अहम बात जो मेरे दिमाग में कब से अटकी हुई थी और मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और डिस्कस किए बगैर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। वो ये बात थी कि मई का महीना जो है वो अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया, और फाइनली जून का आगाज हो गया, और आज 5 जून है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जून वैसे ही मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ होता है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार होता है। लेकिन ये जो मई का महीना था, ये मुझे ऐसा लगा कि ये 6 महीनों के बराबर था। जो भी किसी की जो इनकम्स थी, लोगों ने सबने ये शेयर किया कि इनकम भी ख़त्म हो गई, सैलरी भी ख़त्म हो गई, लेकिन ये मई का महीना ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा था? तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर कॉल करके हमें बताइएगा कि आप भी इसी मुसीबत में मुब्तला थे, इसी परेशानी का शिकार थे। और जब परेशानी की बात हुई है तो बहुत सी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमारे घर में हमारे बच्चों की शक्ल में हमारे सामने आ रही होती हैं। कभी ऐसा होता है हमारे बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, अचानक से रोने लगते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। पहले हमारी जो नानी दादियां होती थी वो असली खबरें मलती थी, कभी कान में दर्द है तो वो चेक करी होती थी, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, और बच्चों के हवाले से जब भी हम बात करते हैं बहुत से मसाइल होते हैं। उन सब मसाइल को हल करने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप तो आज बहुत जुस्तजू और जुनून में हैं जी, क्योंकि आपकी बर्थडे है जी। अभी नहीं है, अभी तो आने में टाइम है। एक ही बात और है, जी जून का महीना हो पूरा हाँ, महीना हमारी बर्थडे रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका भी बर्थडे मंथ है डॉक्टर साहब, और मेरा भी बर्थडे मंथ है। तो ये है, होता है, ऐसा होता है कि जब आपकी बर्थडे आने वाली है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है। ऑफ कोर्स एक दिन का, एक महीना, एक साल कम हो जाता है, कम हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन फिर भी हम लोग कितने मासूम लोग हैं ना, हमारी साल गिर रहे होते हैं और हम लोग खुश हो रहे होते हैं। तो लेकिन नहीं, खुशियां बांटते रहिए, आपस में खुश रहिए, और जब आप खुश रहते हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होती है। बच्चों के हवाले से डॉक्टर साहब बात करना चाहूंगी आपसे। आप हमेशा बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जो न्यूली मियाँ बनी है, पेरेंट्स बने हैं, क्या वालदा की ही सारी जिम्मेदारी है? क्या वालिद साहब को भी थोड़ा सा अवेयरनेस हासिल होनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हर चीज़ माँ पे डाल देते हैं कि माँ जो है वो ख्याल नहीं रखती, माँ जो है वो कुछ नहीं करती। क्या माँ के अलावा बाप का भी कोई इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ना चाहिए? ये एक ऐसा ही सवाल है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी सवाल है। आपने जब हम मैट्रिक करते थे तो एक कहानी थी, उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात कही थी कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए। एग्जैक्टली। एक पहिए के बगैर दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। अगर 1 व्हीलर तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। तो हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से कोऑपरेट और अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, स्पेशली बच्चों के हवाले से। मैंने 2-3 किस्म के पेरेंट्स की आप मिसाल देता हूँ। एक पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है ओबेड होते हैं। ओबेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अपनी बीवी के जो है ना, समझ लें कि बिल्कुल पल्लू से पल्लू बन के चल रहे होते हैं। अच्छा, वो भी मैं नहीं कहता कि उस तरह रहें, लेकिन इंसान उस तरह रहता है कि जो दूसरी कैटेगरी होती है कि अगर आप देखें तो ऐसे हैं जो बीवी की बात तो सुन रहे हैं मगर दूसरों की बात भी सुन के जो है वहाँ पे पलटा खाते हैं, यहाँ भी पलटा खाते हैं। एक मियाँ होते हैं जो कुछ भी नहीं सुनते हैं, सुनने की कोशिश ही नहीं होती, जुस्तजू ही नहीं होती। घर आए, अपनी मर्ज़ी के काम कर रहे हैं, फिर अपने दोस्तों में चले गए, फिर आ गए, फिर इसके बाद बच्चों से मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान की नौयत का शिकार होता है। और आपको बात बताऊं, जो इर्रेस्पॉन्सिबल होता है वो अपनी ज़िंदगी में भी पूरे ज़िंदगी वो इर्रेस्पॉन्सिबल ही रहता है। कभी वो कामयाब नहीं हो सकता, कभी वो लोगों के गिर्द जो है वो अपनी वैल्यू नहीं बना सकता, क्योंकि वो होता ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। हमेशा शादी करते हुए अगर माँ बाप बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो लड़के की नेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता चलती हैं, मगर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए कि वो
آپ کی وہ بندہ خود اپنی زندگی پہ رسپانسبل ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے بیوی کا بچوں کا خیال رکھتا ہے نہیں کرتا. اچھا جو بچے ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتے ہیں یا ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آگے بھی فرما برداری کا ہمیشہ نمونہ جو ہے نا اپنا اختیار کرتے ہیں، اور ایک اچھا پیرنٹنگ اس میں ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈنگ کی ہے جو ہم نے بات کی. بالکل. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ، جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ آپ کے بچوں کو ملتا ہے، پلس ساتھ میں گھر بھی ڈیولپڈ اچھا ہوتا ہے. بالکل. آپ مکان نہیں بناتے، گھر بناتے ہیں. تو گھر بنانے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے، آپ کو ایک اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے، رسپانسبل ہونا ضروری ہے، ٹائم دینا ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جن ماں باپ کی اچھی بانڈ ہوتی ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے خوش اخلاق ٹائپ کے اور بڑے اچھے سے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچوں کی نفسیات ہوتی ہے، بچوں کی نفسیات کے مسائل جو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل میں دیکھ رہی ہوں بچوں کے رونما ہو چکے ہیں اور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا فیملی کی بانڈنگ جو ہے، ماں باپ کی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ڈیورس ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے بچے کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو لوگ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی لائف کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی نفسیات پر اس کے کتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایکچولی اس کا سب سے بڑا جو دار و مدار ہے نا وہ ہمارے گیجٹس ہیں، موبائل فونز. ہم اس میں اتنا بزی ہو گئے ہیں، اور پلس ساتھ میں اس میں کہکشاں ایک چیز ہے کہ وہ آپ کو کمپٹیشن اینڈ کمپیریزن آف لائف بہت سکھا دیا اس نے. ایک وقت پہلے آپ دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دکھتی نہیں تھی جو باہر ملتی تھی. ایون دو کہ کپڑے آپ دیکھ لیں، جوتے دیکھ لیں، یا پرسز دیکھ لیں، یا گھر کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ڈراسٹک چینج کیا. نو ڈاؤٹ یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں ہونا چاہیے. آف کورس پازیٹیو امپیکٹ کہتا ہے کہ یو شوڈ چینج یور لائف، بٹ چینج آف لائف کے لیے یو نیڈ اے گڈ اماؤنٹ آف منی. ایسا بہت چاہیے. اگر آپ کے شوہر کی چادر کہتے ہیں نا کہ ایک جتنی چادر ہوتے ہی پیر پھیلانے چاہیے، مگر یہ ایک فلسفی بھی چینج ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چادر کیوں، ہم اتنی چادر کیوں نہیں، ہم ڈبل بیڈ شیٹ کیوں نہ لے لیں، ہم اپنے پاؤں کو کیوں نہ آگے بڑھائیں. مطلب ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے ود دا ایجوکیشن، ود دا دماغ، ود فلسفی. بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ انسان پازیٹیو ہو کے سوچتا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں سوچتا. مگر آپ کو سچ بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا جو ہے نا وہ ہے اپنی آپ کو آپ کیسے کمپٹیشن اور کمپیریزن سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس پہ جانا شروع ہوا نا، اب آپ نے کہا نا ڈائیورس ریشو بڑھتا ہے، یا تو یہ سب آپ کی جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہی سب ہے. ڈیمانڈنگ نیچرز بڑھ جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ اگر فرض کریں میں لاکھ روپے کما رہا ہوں، یا پاکستان کی ایک منیمم سیلری جو ہے وہ 40,000 50,000 ہے، اس کے اوپر آپ لیں لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس طرح چلے جائیں. بٹ اب جیسے اگر آپ سٹارٹ ہی کریں کہ ایک بچہ پہلے پیمپر نہیں پہنتا تھا، اگر آپ میں پیمپر پہننا شروع ہوا تو پیمپر کی کاسٹ بہت زیادہ. کیوں لنگوٹ نہیں، کیوں روزانہ پیمپر، ٹھیک ہے نا، کیوں بہت سارے چیزیں جو ہے ٹاپ فیڈس پہ کیوں جاتے ہیں. بھائی ماں کا دودھ جب اویلیبل ہے ٹاپ فیڈ کیوں دینا ہے. بالکل. تو خرچہ بڑھانے کی بات ہے کہ کمپیریزن. اسی طرح اب یہ کہاں سے رہا ہے، یہ لوگوں سے آ رہا ہے. آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، پیرنٹنگ سائٹس پہ جا کے آپ وہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ نئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو خرچے بڑھتے ہیں، پھر انسان 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ 4 بچہ اس طرح ڈیولپمنٹ آف گروتھ بھی بڑھ جاتی ہے. حکومت پاکستان کہتی ہیں بھائی گروتھ کو کم کرو، 2 ہی بچے اچھے، 2 بچے خوشحال گھر آنا. گیپس بہت ہونے چاہیے. تو کچھ لوگ تو بڑا اچھا سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہاں یار دیٹ از اے امپورٹنٹ فیکٹر. کئی دفعہ لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکے کے جستجو میں 5 بچے کر لیے، 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی. اب دیکھیں ہر ایک کی گروتھ تو کرنی ہے. اب وہ 5 بچوں کو تو آپ گروتھ کر ہی نہیں رہے. نو ڈاؤٹ
اللہ تعالیٰ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ میاں ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں, اور اللہ میاں نے جو دینا ہوتا ہے وعدہ کیا ہے وہ دیتا ہے, کھانا غذا دیتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت بھی دی ہے کہ بھائی یہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا از ویری امپورٹنٹ. اب جب تک ان چیزوں کو نہیں دیکھیں, میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں میرے پاس کلینکس میں جب یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں جن کے ایک بچہ ہے 2 بچے بڑے مطلب خوش ہوتے ہیں, ہر چیز ہے, اکانومیکل کنڈیشن کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو وہ چل رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا رول پہلے تو بیوی کا ہے کہ وہ اپنے گھر کو کتنے کم بجٹ میں اچھا چلانے کی کوشش کرتی ہے, وہیں سے کمپیریزن کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے شوہر کو رسپانسبل بنانے کے طریقے میں آپ کا اٹریکشن ہے, آپ اس کو کتنا اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل. اب اس پہ بھی 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اسمارٹ کتنا رکھتی ہیں, آپ اپنے آپ کو تیار کتنا رکھتی ہیں, آپ اپنے آپ کی فکر کو کتنا مینٹین رکھتی ہیں, پھر آپ اس کو تنگ زیادہ نہیں کرتی, کمپیریزن نہیں کرتی, کمپٹیشن نہیں کرتی, ڈیمانڈز بہت زیادہ نہیں ہیں, تو گھر میں رہنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو ارسپانسبل سے رسپانسبل بنانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ لڑکے کئی دفعہ ارسپانسبل ہوتے ہیں, آپ کو رسپانسبل بنانا پڑتا ہے. اور کچھ لوگوں کی تو نیچر میں ہی اگر ارسپانسبلٹی ہے تو کبھی بھی وہ نہیں کرتے. میرے پاس کتنے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں, اب اس پہ 2-3 کرائٹیریا میں آپ کو بتاؤں. ایک آتے ہیں ماں آئی یا نانی لے کے آئی, کہتے نہیں ہمارے تو گھر میں جو ہے ان کے اس کے سسرال میں بڑے پرابلمز ہیں, وہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے نہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا جو بھی XYZ بچوں کو زیادہ باہر لے جانے کی ضرورت, کیوں ان کو خرچہ نہیں کرنا ہوتا. XYZ ڈاکٹر کی بات نہیں بتا رہا میں, تو دوسرے سینیریو میں بات کرتا ہوں. ان کو نہ پڑھانے کا شوق ہے نہ کچھ اور شوق ہے. اسی طرح دوسرا ایک ہنسا آتا ہے, ایک پیرنٹ کی ایک آیا گھر پہ آیا, بس آ کے موبائل فون یوز کرنا شروع ہو گئے. اب یہاں پہ موبائل فون یوز کرنا شروع ہے, بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, کھانا کھایا بس فٹافٹ اپنے فون میں لگ گئے یا اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے. بھائی آپ نے جاب کر کے آئے ہیں یا اپنے کام سے آئے ہیں, یو شوڈ اسٹاپ یور ورک دیئر. اب آپ کو ٹائم اپنے بچوں کو دینا ہے یا فیملی کو دینا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم نے وہیں سے بات شروع کی, رسپانسبلٹی. بالکل, اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اگر آپ دوستوں کی نیچر ہے, آپ کسی لوگوں کی نیچر ہوتی ہے بہت سارے دوستوں میں جانے, روز جا رہے ہیں, تو آپ کیسے دھیان رکھو گے گھر کا؟ نہیں رکھ, اپنی آپ بیوی کا دھیان نہیں رکھو گے. اب آپ کی آپ بات بتاؤں, سم ٹائمز ان وجوہات کی وجہ سے جو ہماری بہنیں ہیں ان کا توجہ بہت ساری دوسری جگہوں پہ لگ جاتی ہے, اور جو آپ کے جو میرٹل لائف جو ہیں وہ جو خراب ہو رہے ہیں ان کی وجہ بہت ساری ہے ایسی. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بچوں کے حوالے سے سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ صرف فون ہے. بالکل. میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ سمجھاتا ہوں, یا کسی کو بھی آتے ہیں میرے پاس اسپیچ ڈیلے ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, کچھ بچے کارٹونز کی اسٹائل سے بولنا شروع ہو گئے ہیں, کچھ بچے بول نہیں رہے ہیں, کوئی بچوں کے بہت سارے دوسرے ایشوز ہو گئے ہیں, ہائپر ایکٹیو ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی پلیز گھر آؤ, وائی فائی کو بند کرو اور سائڈ میں رکھ دو فون. بچوں کو بھی آپ فون نہ دیں. کئی مائیں تو آ کے کہتی ہیں ہمارے 10 سال کا بچہ ہے اس کے پاس اپنا ذاتی فون ہے. ماشاءاللہ. 8 سال کا بچہ اس کے پاس ذاتی فون ہے. اب ذاتی فون آپ دیں گے تو بچہ کیا مطلب ہر گھر کا ہر انسان ارسپانسبل بن جائے گا. آپ نے تو وہیں سے ایک بچے کو ارسپانسبل بنانے کا پورا جو ہے آپ نے تیار کر لیا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بہن بھائی, جیسے بچوں کا آپ نے ذکر کیا کہ کسی کے ایک بہن بھائی ہوتا ہے, کسی کا 2 بہن بھائی ہوتا ہے, جب بچوں کے بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک بچہ ہے اگر وہ 6 سال کا ہے اور اس کا بہن بھائی آنے والا ہے دنیا میں, تو وہ جب آ جاتا ہے تو وہ پیرنٹس میں جو ہے نا وہ فرق دیکھنا شروع کرتا ہے, اور اس کی جو نفسیات ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ میرا بھائی بہن تو ہے ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو نقصان پہنچا دوں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا وہ کر دوں, اور اس کے اندر ایک حسد ہو جاتی ہے, بچے کے اندر کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی نفسیات پہ بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں, جو کہ والدین جو ہے یا تو اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں بچے کو کہ نہیں بیٹا یہ بھائی ہے بہن ہے. ایسی صورتحال میں والدین کا کیا فرض ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کو ٹریٹ کریں اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کا ہی بھائی ہے یا بہن ہے اور آپ کو اس کے ساتھ اچھے سے ٹیک کیئر کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں, اور جو اس کے اندر ایک عجیب سی چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو کس طرح سے والدین جو ہے ختم کریں. اس کے 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ڈفرینس آف ایج بہت ضروری ہے.
ٹھیک ہے. ایک بچہ ہی 9 مہینے کا ہے اور ماں پریگننٹ ہو گئی. ایک بچہ 2 سال کا ہے, ایک دوسرا بچہ اس کے گھر میں آ گیا. ابھی تو بچے نے اپنی زندگی کو جو ہے ٹٹولنا شروع ہوا ہے, اور وہ ماں باپ کے بالکل فٹ بال کی طرح پیار سے گھومتا پھرتا رہتا تھا, اور سڈنلی جو ہے ایک اور بچہ آ گیا. وہ تو آف کورس پیار تو بڑھتا ہے, نو ڈاؤٹ, ہر پیرنٹ کا ہر بچہ اس کی نظر میں اٹس اے بیسٹ ون. بالکل. اور اس کو اسی طرح ایک بچے کو دوسری کی طرح ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر پرابلم ہے کہ آپ کی جب ڈفرینس آف ایج نہیں ہوتی تو آپ کی جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو کمپیٹ لیول میں لانا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ تو اگر لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ پرنس تھا یا پرنسس تھی ان دا ہاؤس. اب اگر وہ 2 سال تک وہ بالکل راج کرتا تھا, سڈنلی جو ہے وہ ایک جو ہے شکار ہو جائے گا اس میں. جی. تو ڈفرینس آف ایج دیکھیں, میکسیمم ایج جو ہے نا ڈفرینس وہ 4 سال ہے. جب بچہ تھوڑا سا باشعور ہو جاتا ہے, وہ سننے لگتا ہے, سمجھنے لگتا ہے, تو آپ اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا 4 سال کا بچہ, ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا بزی ان لائف ہوتا ہے. 2 سال کا بچہ بزی ان لائف نہیں ہوتا. بالکل. 4 سال کا بچہ اسکول بھی جا رہا ہے, اب تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. 2 سال کا بچہ تو گھر میں ہی ہے, بالکل. اور ایک اور بچہ آ گیا, یا 1 سال کا بچہ تھا اور ایک اور بچہ آ گیا. تو اچھا ٹوئنس کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ پل رہے ہوتا ہے, تو اس لیے میں تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ پیار زیادہ ہوتا ہے, یا کمپیریزن کمپٹیشن تھوڑا سی کم ہوتی ہے. مگر 1 سال بعد ایک بچہ آ جائے, 2 سال بعد آ جائے, یا 3 سال بعد آ جائے, تو میں پیرنٹس کو ایک ہمیشہ ماں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جو پہلا والا بچہ ہے تو اس کو تو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے, کیونکہ ماں میں جو محبت ہے نا وہ بچہ اور کسی میں نہیں ڈھونڈتا. بالکل. وہ صرف ماں میں ہی ڈھونڈتا ہے, کیونکہ ماں جیسا پیار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. بے شک. نو ڈاؤٹ ابا کا پیار دنیا کا ایک ایکسیپشنل پیار ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جد و جہد ہے. بالکل. اور ماں کے پیچھے جو ہے نا وہ صرف اور صرف محبت ہے. جد و جہد صرف باپ کرتا ہے, کیونکہ وہ اگر ماں کھانا کھلا رہی ہے تو کھانے کی فکر کرتا ہے. بالکل. ماں پڑھا رہی ہے تو پڑھوانے کی فکر کرتا ہے. ماں فیوچر کا سوچ رہی ہے, وہ فیوچر بنانے کے لیے پوری انتظام کرتا ہے. بہت سارا ڈفرینس ہے ماں اور باپ میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو دونوں کو کس طرح چلنا ہے. ہم نے جہاں سے یہ بات شروع کی تھی کہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. بالکل. کہ 2 گاڑی کے پہیے ہیں, ان کو ایک ساتھ اکول ہی چلنا ہے. اچھا دوسرا, ماں میں جو محبت ہوتی ہے, میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ جو پہلا والا بچہ وہ ماں کا ہوتا ہے, جو دوسرا نیا والا بچہ ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے. اچھا. تو میں کہتا ہوں جب آپ فیڈ بھی کرا رہے ہو تو روم میں بیٹھ کے فیڈ کراؤ, کیونکہ وہ بھی اب بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ یار میں تو فیڈ پہ تھا, اب تو کوئی اور شیئر بھی کر رہا ہے مجھ سے, تو ایسی بھی سچویشنز بنتی ہے. میں نے وہ بھی دیکھا ہے, بہت بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, بچہ بہت اریٹیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس آف ایج از ویری امپورٹنٹ. اگر ڈفرینس نہیں کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایشوز سامنا کرنا پڑے گا اس کا. تو آپ کو ڈفرینس آف ایج جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. دوسرا, گھر میں پیار کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. یہ وہ بھی بچے کرتے ہیں جو صرف ماں اور باپ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اگر کئی دفعہ اگر آپ دیکھیں تو اگر پورا خاندان جو ہے وہ بھی اگر اٹریکٹڈ ہو, اور پھر 2 بچے بھی ہوں, 3 بچے بھی ہوں, تو پورا سسرال اگر بہت زیادہ پیار محبت والا ہو تو بچوں کو بڑا کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ وہی بچوں کی کہانی سنا رہا ہوں جہاں پہ تھوڑی سی پیرنٹنگ کا ایشو ہوتا ہے, جب ہوتا ہے یہ. تو اس میں آپ کے ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو سیٹل رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. بالکل. تو والدین لیکن ڈاکٹر صاحب کس طرح سے بچوں کو سمجھائیں, کیونکہ بچے جو ہیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. والدین کس طرح سے ان کو سمجھائیں, کیونکہ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھتا نہیں ہے. میں اس کو اتنا سمجھا دیتا ہوں کہ بیٹا یہ جو ہے تمہارا بھائی ہے یا بہن ہے, لیکن پھر بھی جیسے اس کو موقع ملتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ تو بچہ ہے, اس کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے, اس نے میری جگہ لے لی. تو والدین یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس طرح سے اس کو سمجھائیں. تو والدین کو سمجھانے کا طریقہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں. چھوٹے بچے کو ویسے آپ دیکھیں تو نہیں سمجھا سکتے. میں نے کہا ایکسچینج آف پیرنٹس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. جو پرانا والا بچہ ہے وہ ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے. ایکسیپشنل جب وہ فیڈ کرا رہی ہو تب وہ صرف اور صرف
اس کے پاس چلا جائے، ماں اگر روم میں بند کر کے اپنا فیڈ کرائے، اور جو پہلا والا بچہ ہے اس کو نہ ظاہر ہونے دیں. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے کہا نا، خاندان کا بہت بڑا رول ہے کہ خاندان اگر بچے کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر لیتا ہے تو وہ اتنا ہیرسمنٹ کا شکار نہیں ہوتا، ورنہ وہ ہیرسمنٹ اپنے ساتھ کرتا ہے، ساتھ میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اور آپ نے گیپ کا بھی بتایا کہ 4 سال کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. آف کورس یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ہے، دیکھیں بچہ میں عقل ہونی چاہیے. 2 سال کے بچے میں عقل نہیں ہوتی. وہ تو کہتا ہے کہ کمپیریزن آف لائف. اگر آپ چھوٹے سے بچے کی مثال لو، میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک تو بچہ آ گیا، اگر 2 بھائی بہن ہیں یا 3 بھائی بہن ہیں، میں نے اس کو ایک چاکلیٹ دی، آپ کو لگتا ہے کہ چاکلیٹ ڈیوائڈ کر کے کھاتے ہوں گے؟ ہاں، اگر ایک بہن جو ہے وہ 10 سال کی ہے، اس کے بعد ایک بچی 5 سال کی ہے، اور ایک بھائی اس کا 2 سال کا ہے، وہ جو 10 سال والی بچی ہے یا 8 سال والی بچی ہے، آف کورس اس میں وہ اگر اس کو آپ نے اچھا ٹرین کیا ہے جی تو وہ شیئر کروائے، وہ شیئر کرنا سکھائے گی. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے، آپ آہستہ آہستہ بچے کو جب گروم کرتے ہیں تو آپ ان کو ایک بات کہتے ہیں، شیئرنگ از کیئرنگ. بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بات کرتے کرتے آپ دیکھیں ویلیوز بتاتے ہیں، گھر میں رہنے کے ویلیوز بتاتے ہیں، بھائی بہن کے پیار کی ویلیوز بتاتے ہیں، بھائی بہن ہونے کا جو ہے احساس کی اہمیت بتاتے ہیں. بالکل. کہ وہ اہمیت کتنی ہے. جب اہمیت ہوتی ہے تو خود بخود چیزیں جو ہے نا وہ سامنے پازیٹیو کی طرف آ جاتی ہیں. اور بچوں کی پرسنالٹی کتنے سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب، جیسے میں بات کو آپ سے کنوے کر کے گئی تھی کہ بچوں کی پرسنالٹی کتنے سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 سال تک اگر آپ کو اچھے سے بچے کا براٹ اپ کرنا ہے تو اس کو اگر اچھی باتیں جتنی بھی سکھانی ہے، اس کا نیچر اچھا سا ڈیولپ ہو، تو آپ 5 سال تک محنت کر لیجئے بچے کے اوپر، تو بچہ پھر پوری زندگی اسی راستے پہ چلتا ہے جو آپ نے سکھایا ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات تو ہم اسکرین سے پہلے ایک بات کر رہے تھے آنے سے پہلے کہ شروع ہوتی ہے کہانی پریگننسی سے. بالکل. جہاں وہ پریگننسی دیکھیں جو ماں کی اور والد کی نیچر ہوتی ہے نا، آف کورس وہ مل کے ہی بچہ بنتا ہے. بالکل. تو آپ کا دماغ بھی اسی طرح ہی ڈیولپڈ ہوتا ہے. اور جو سب سے قریبی چیز ہے نا یوٹرس کی، وہ ہے ماں. اور یوٹرس کے اندر جو بچہ پل رہا ہوتا ہے نا، وہ سارا دن اپنی ماں کی ساری چیزیں سنتا ہے، سمجھتا ہے، کیونکہ وہ لائیو ہے. اور آپ جو سوچتے ہیں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے نا، تو دماغ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہے 8 ویک سے. ماشاءاللہ. تو 8 ویک سے جب دماغ کی پریپریشن شروع ہو جاتی ہے تو بچہ سننا، سمجھنا سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو حرکات ہیں، جو سوچ ہے، جو کھانا ہے، جو چیزیں آپ کرتے ہیں، ایون دو کہ اگر آپ کی نیچر اور ہیبٹ بہت رونے والی ہے، چیخنے چلانے والی ہے، تو بچہ بھی بڑا چڑچڑا عجیب سا پیدا ہوگا. آپ نے اگر خوبصورت چیزیں دیکھنا شروع کی ہیں تو آپ کا بچہ بڑا خوبصورت، کچھ اخلاق بچہ پیدا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے بڑے ہنستے ہی رہتے ہیں. نیو نیٹس کو آپ دیکھیں وہ اسمائلنگ فیس ہوگا، اور ایک کچھ نیو نیٹس ہوں گے صرف روتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ماں کی جو اندر سے جو گروتھ ہوئی ہے، جو گروتھ کی ہے اس نے بچے کی، وہی روتے ہوئے کی ہے. تو سم ٹائمز وہ بھی بڑا ایک فیکٹر ہے. سم ٹائمز ایک ہمارے دنیا میں کہہ لیں، پاکستان میں کہہ لیں، میں نہیں کہتا کہ کہیں ہوگا، کہیں بھی لے لیں، سسرال کا ٹارچر بھی بہت ہے. 50 to 60% تو میں نے دیکھا ہے کہ سسرال کا ٹارچر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا ماں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر ان بچوں کو بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ماں کی پریگننسی پوری خراب جاتی ہے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ ایک ایسا ملک ہے جو صرف اور صرف نوبل پرائز کے بچے پیدا کرتا ہے، اور ان کا ہر بچہ نوبل پرائز لیتا ہے. اور وہ کیوں لیتا ہے؟ وہ صرف اس لیے لیتا ہے کہ اس کی ماں کو انہوں نے اتنا اچھا پریپیئر کیا ہوتا ہے. اس کی ماں کو ہر جستجو کی جاتی ہے، اس کو ماں کو
کھلکھلایا جاتا ہے, اس کی ماں کو خوشگوار زندگی دی جاتی ہے, اس کی ماں کو سپورٹی زندگی دی جاتی ہے, اس کی ماں کو کھانا غذائیت اچھی دی جاتی ہے, اس کی ماں کی ایجوکیشن لیول کو بڑھایا جاتا ہے اس وقت. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے, جو ہم نہیں کرتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں بچوں کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے, اریٹیٹڈ آف لائف بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلا دوسرا بچہ تو بہت اچھا لگتا ہے, پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا میں تو دیکھتا ہوتا ہوں, تو وہ بہت پھر ایک اریٹیبل لائف گزر رہی ہوتی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا رول ہوتا ہے وہی پیرنٹنگ. اگر آپ کے بچے 2 ہیں یا 4 ہیں تو آپ کی اگر پیرنٹنگ اچھی نہیں ہے تو بچے آپ کے بڑے عجیب سے مطلب اریٹیبل, لڑنے جھگڑنے والے, ہائپر ایکٹیو, نہ سننے والے, نہ سمجھنے والے. پھر آپ نو ڈاؤٹ اچھے تعلیمی یافتہ انسٹیٹیوٹ میں نہیں دلا سکتے ہیں, پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب ویسٹرن تو ہے نہیں کہ فری آف ایجوکیشن ہو, لیکن وہاں پہ بھی فری آف ایجوکیشن کے لیے آپ کو اس علاقے میں اچھا رہنا پڑتا ہے جہاں پہ ہائی اسٹینڈرڈ ایریا ہو. تو وہاں پہ بھی ایکسپینڈیچرز اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں جتنا آپ یہ سوچتے ہیں. وہاں پہ ڈالرز کے حساب سے بڑھتے ہیں یا دوسرے کرنسی کے حساب سے بڑھتے ہیں, یہاں پہ پاک روپیز کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی سچویشن بنتی ہے. بٹ مگر ڈفرینس آف ایج از ویری امپورٹنٹ. پریگننسی میں خوش اخلاق خوشحال رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیرنٹنگ میں ماں باپ کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ لیول بہت ضروری ہے. بالکل. دوسرا سسرال کو بہت اس میں رول ادا کرنا چاہیے, بہت اچھا رہنا چاہیے. کیوں کہ دیکھیں اگر وہ بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے, اولاد آپ کی ہے بے شک, ٹھیک ہے, تو ان کو اس کو سمجھ کے کرنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہر چیز جو ہے ماں نے پیدا کر دی ہے, تو بچہ ویسے ہی بولتے رہیں گے ہمارا بچہ ہے, لیکن جہاں پیسے کی بات آئے گی یا خرچ کرنے کی بات آئے گی یا بہت ساری دوسری سچویشن کی بات آئے گی, وہاں پہ ہر چیز میں کمپرومائز ہے. ٹھیک, کمپرومائزیشن کب کیوں ہوتی ہے؟ کمپرومائزیشن جب ہوتی ہے جب نو ڈاؤٹ آپ کی جو سچویشن آف اماؤنٹ آف منی, آپ کمائی اتنا لے رہے ہو, تو نو ڈاؤٹ آپ کیسے اس کو جو ہے خرچ کرو گے. بالکل. تو خرچ کرنے کے لیے یو نیڈ اے مور انکم. تو چادر کم کرنے والی بات نہیں کرنی ہے, چادر ڈبل کرنے والی بات کریں. بالکل. اب نیا دور ہے, چینج کرنے کی ضرورت, ہر چیز چینج کرنی ہے نا. ایک کل میں ایک قصہ سن رہا تھا کہ گائے دودھ دیتی ہے, ایسا نہیں ہے, گائے میں سے دودھ نکالنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہر فتح کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, فتح کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. جب آپ یہ چیزوں پہ جاتے ہیں نا تو جا کے آپ کی ساری چیزیں آتی ہیں سامنے, فیکٹس کلیئر ہوتے ہیں. اب آپ نے وہ پرانے زمانوں والے فیکٹس لے کے چلیں گے تو آف کورس جادو سے تو کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو بی ویری رسپانسبل. آپ کو بہت زیادہ محنت مشقت کرنی ہے, پلس ساتھ میں اس محنت مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی اتنا اچھا پالنا ہے. آج کل کے دور میں نے کیا کرشا بہت ایک ڈراسٹک وہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے آج کل ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں صرف اور صرف غلط پیرنٹنگ کی وجہ سے. اس کی مین وجہ سسرال تو ہے ہی ہے, ماں اور باپ میں چھپائی جھوٹ یہ بہت زیادہ ہے. ماں سسرال کی بہت برائی کر رہی ہے, سسرال والے ماں کی بہت برائی کر رہے ہیں. ماں جو ہے ابا کے خلاف بھی بچوں کو چڑھا رہی ہے. ماں جو ہے بہت ساری چیزیں نیگیٹو ابا کے لیے کروا دیتی ہیں. تو آگے جا کے بچہ جو سوچ ہے وہ نیگیٹو آ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. وہ آگے جا کے ہمیشہ وہ بچے زیادہ تر آپ دیکھیں ابھی آج کل آپ اس ٹکیٹ میں آپ دیکھیں بہت سارے پیرنٹ جو ہیں اولڈ ایج میں جا رہے ہیں, ان کو بچے جواب نہیں دے رہے ہیں, اور ان کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں جو ہیں ان کو ویلیو نہیں دے رہی ہیں. شادیاں ہو گئی ہیں تب بھی ویلیو نہیں دے رہی ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے آپ نے اپنے زمانے میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھا, ان کو نیگیٹو سوچ کروائی ہے. دیکھیں میاں بیوی کے اگر بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ پازیٹیو ہی رکھتے ہیں بچوں کو, آپ کے بچے کبھی نیگیٹو نہیں ہو سکتے.
بالکل, کیونکہ ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارے بچے کچھ نوٹس نہیں کرتے, لیکن بچے جو ہیں, اور اگر ہم نیگیٹو اتنے ہوں گے خود سے, تو ہمارے بچے جو ان فیوچر جا کے ایسا بوم خود تیار ہو جائیں گے کہ وہ اپنی جو پرسنل زندگی ہوگی, اپنی میرج لائف جو ہوگی اس کی تباہ کر لیں گے, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. نیگیٹو سوچ, ایگزیکٹلی, نیگیٹو سوچ بہت بری ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی کاؤنسلنگ کی, جیسے پیرنٹنگ میں کاؤنسلنگ کی کوئی انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے ہمارے یہاں, ضرورت ہے, یا اگر ہیں تو کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ ایک تو میں ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوں میٹرو ٹی وی کو, اور آپ لوگ جیسے لوگ ہیں جو, یہ آج ہمارا ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں تھا تب بھی آپ نے ایک ٹاپک اٹھا لیا. آپ جیسے لوگ اور ان ایسے چینل ہی کاؤنسلنگ کا ذریعہ بنتے ہیں. بالکل. اب 1 گھنٹے کا آپ شو کروا رہی ہیں, بالکل, تو یہ پیرنٹنگ ہی تو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. اس پہ کتنے لوگ اثر انداز ہوتے ہیں, اس کو کتنے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. جی, یہ عوام کی مرضی ہے کہ وہ نیگیٹو کی طرف سوچتے ہیں, پازیٹیو کی طرف سوچتے ہیں. لوگ مجھ سے ایسے ہی پوچھتے ہیں کبھی کبھی, کیوں میں ایک بہت پازیٹیو قسم کا انسان ہوں, زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جیمنائی جو ہے پازیٹیو بہت سوچتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ باہر کیوں نہیں چلے گئے؟ میں نے کہا جب میرے ملک میں ہی بہت کچھ ہے تو مجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. پھر کہتے ہیں کہ یار آج کل لوگ جس طرح کہ آپ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو بات کرتے ہیں, حالات کے کیا ہے, حالات کا نظریہ کیا ہے؟ میں نے کہا حالات ٹھیک ہے الحمدللہ. 1947 میں جب لوگ آئے تو حالات تو بالکل ڈسٹرائڈ تھے. بالکل. تو پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ حالات تو بالکل ٹھیک ہے. آپ 75 لے, آپ 47 لیں, پھر جنگ 2 ہو گئیں, پھر آپ کے جو 71 میں بنگلہ دیش الگ ہو گیا. آج بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ ترقی یافتہ ہے, اس میں کچھ غلطیاں نو ڈاؤٹ ہماری عوام کی بھی ہیں اور حکومت کی بھی ہیں, لیکن تب بھی اگر میں سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا لائف سٹائل کتنا فرق چینج ہوا ہے یہ بتائیں. بالکل. جو انسان چھوٹی جگہ رہتا تھا وہ بڑی جگہ چلا گیا, چھوٹی گاڑی, جس کے پاس گاڑی نہیں تھی وہ گاڑی میں آ گیا. کچھ لوگ بچے باہر چلا گیا, کوئی بچہ, وہ بچوں نے اچھے بچے ہیں تو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع ہوا, وہاں سے سٹینڈرڈ چینج ہوا. تو بہت سارے چیزیں چینج ضرور ہوئی ہیں, اچھی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ملک تباہی بربادی کی طرف چلا گیا, نو ڈاؤٹ ہم ابھی خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پازیٹیو کی دعا کرنی چاہیے. بے شک. پازیٹیوٹی رکھیں گے اور ہم ساتھ دوں گے تو ہمارا ملک اور ترقی کامیابی کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ ایک خوشحال ملک ہے پاکستان جو ہے, وہ کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے. تو جب کلمے کی بنیاد پہ, مطلب آپ ایک لا الہ الا اللہ پہ ہیں, تو اس کے بعد تو کچھ اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے. بے شک. لوگ نیگیٹو سوچنا ہی چھوڑ دیں, میں تو کہتا ہوں. اور یہ بیسک ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے آج کل کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ صرف, آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے, نیگیٹیوٹی کو اوائڈ کرنا ہے, پازیٹیوٹی کو آپ لوگ چھوڑ دیں والے. ایگزیکٹلی. میں تو کہتا ہوں جو آپ کو نیگیٹو سوچوا رہے ہیں, جو آپ کو ڈیمانڈنگ بنا رہے ہیں, جو آپ کو اریٹیبلٹی کے شکار کر رہے ہیں, جو آپ کے گھر والوں کے لیے بری باتیں کرتے ہیں, جو آپ کو نیگیٹو سوچ دیتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. بالکل. آپ اس کے خلاف کہیں کہ بھائی ان سے تو ملنا ہی نہیں ہے, لیکن شیطانی چرخا ہے. ہاں, مزہ آتا ہے نا کسی کی بات کرنے میں, کسی کی بجانے میں, آپ کو مزہ آتا ہے. بالکل. تو کوشش یہ کرنی چاہیے, اگر آپ بیٹھتے بھی ہیں, چلیں آپ کو مزہ آتا ہے, آپ بیٹھتے بھی ہیں, آپ کو دماغ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. دس از اے سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ. آپ خود ہی اپنا ٹریٹمنٹ کریں. آپ کو ان کے لیے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے وہ چیز کرنا شروع ہوئی تو آٹومیٹکلی آپ کے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں, جو سائنس کہتی ہے, وہ نیگیٹو پلیسیبو افیکٹ آپ کو نیگیٹو کی طرف جائے گا. نو ڈاؤٹ. آپ نے ایک بیماری سوچ لی ہے مجھے بخار ہے, اور آپ نے سوچ لیا, سائنس بتا رہا ہوں, آپ نے سوچ لیا کہ یار اس بخار سے مجھے کینسر ہو جائے گا, تو واقعی میں آگے جا کے ہو جانا ہے. ایگزیکٹلی. اور کئی دفعہ کسی کو میں نے دیکھا اتنا پازیٹیو ہوتے ہیں, کینسر سے بھی نکل آتے ہیں باہر. تو دس از آل اے مینٹل سائیکالوجی کہ آپ نے کتنا پازیٹیو سوچا ہے. دس از اے پلیسیبو افیکٹ. نیگیٹو سوچو گے نیگیٹو ملے گا, پازیٹیو سوچو گے پازیٹیو ملے گا. نیگیٹو لوگوں کی طرف کھینچو گے تو نیگیٹو لوگوں کی طرف کھینچتے جاؤ گے, پازیٹیو لوگوں کی طرف کھینچو گے تو پازیٹیو لوگوں کی طرف کھینچو گے. نو ڈاؤٹ جہاں نیگیٹو سوچ چل رہی ہو وہاں پازیٹیو تھنکنگ چھوڑنا چھوڑ دو. جیسے میں نے آپ کو بتایا, 4 لوگ بیٹھے ہیں, بڑا افسردہ انداز میں جو ہے بات کر رہے ہیں, یار کیا ہوگا ملک کا, تو آپ بولیں یار ملک تو خوشحال ہے. بالکل.
یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ تمہاری دکان ہے، یہ تمہارا بزنس ہے، یہ تمہاری گاڑی ہے، یہ تم بیٹھے ہوئے ہو کام کر رہے ہو. نو ڈاؤٹ آج 100 روپے کمائے تو پچھلے سالوں میں آپ نے لاکھوں روپے بھی تو کمائے. بالکل. اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آف کورس وقت ہمیشہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ پریشان کرتا ہے جتنی پریشانی آپ کی برداشت کرنے کی ہوتی ہے. بے شک. ہمیشہ دعا کریں، پازیٹیو سوچیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ رکھیں، اور خوشحال زندگی ہونی ہے اور ہوئی ہے. اگر آپ سوچیں، آپ اپنے آپ کو ہی اسٹائل لے لیں، میں اپنے آپ کو لے لوں، ہم کہاں رہتے تھے، آج ہم کہاں ہیں. بالکل الحمدللہ. تو ہمیشہ آپ یہ سوچیں گے تو آف کورس لائف بہتر ہی ہوئی ہے، نیچے نہیں آئی ہے. لوگ پازیٹیو ہی آئے، لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باہر نکالنا پڑتا ہے. چادر کو ڈبل بیڈ شیٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل. جب بیڈ شیٹ کریں گے تو اس کے لیے ڈبل بیڈ شیٹ کے لیے اتنا کمانا بھی ہے. بالکل ایسے ہی. یہ نہیں سوچے کہ چادر کو کھچ کے رکھیں، آپ پاؤں آگے بڑھائیں. بالکل. پاؤں پھیلائیں، پاؤں پھیلائیں گے تو آگے بڑھیں گی چیزیں. بالکل. آپ نے اگر پاؤں نہیں پھیلایا تو پھر آپ کا پھر کوئی حل نہیں ہے، پھر آپ وہی سوچ میں رہیں گے، وہی نیگیٹو سوچ. تو مجھے لگتا ہے آج کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ نے نیگیٹو سوچ کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے اور پازیٹیوٹی کی جانب جو ہے وہ بڑھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب سب سے اہم بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، بڑے کشیدہ حالات ہیں اور چلو 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 چلتے ہیں باہر، یا جس کو بھی موقع ملے چلو باہر چلے جاؤ. وہ بچہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں سن رہا، لیکن وہ بچہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں وہ چیز فیڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک دفعہ وہ بچہ یہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ ہی تو کہتے تھے ایسا. تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بھی بولتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے اور بہت زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. آف کورس جھوٹ، نیگیٹو سوچ جہاں ہم رہتے ہیں اس کے لیے بری باتیں کرنا، اسپیشلی ہمارے ملک کے لیے بری بات کرنا جو لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ جب باہر سے آ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں. میں نے کہا بھائی تم پل کے تو ادھر سے ہی گئے ہو، ہم تو رہتے ہیں، ہم تو ہر جگہ موو کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہوتا، دعا کرو نکل جاؤ. بالکل. تو اگر آپ نے بچے کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی کہ یار تعلیم حاصل کرو اور آگے نکل جاؤ، تو نو ڈاؤٹ آپ ایجوکیشن لیول کے لیے جاؤ آگے. آپ آگے جا کے ایجوکیشن لیول کر کے آپ واپس آؤ. دیکھیں ہماری پوری فیملی، ہم سب ڈاکٹرز ہیں، ہم نے اپنا ہاسپٹل بنایا، اور میری امی ابا نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم باہر چلے جائیں. میرے ابا کا بڑا ڈریم تھا کہ ہم تینوں بھائی بہن باہر چلے جائیں، مگر انہوں نے ہماری پرورش میں جو ہے نا بڑی بانڈنگ رکھی تھی. اور اتنی بانڈنگ تھی، میں نے شاید لاسٹ ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے پیرنٹنگ میں بتایا تھا کہ میرے امی ابا نے کتنی جستجو کر کے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہے ٹائمنگز پہ. جی. تو آج بھی میں اپنے پیرنٹس کو الگ نہیں رہ سکتا ان کے بغیر. ایسے ہی میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی میرے بغیر یا پیرنٹس کے بغیر نہیں رہ سکتا. ماشاءاللہ. تو اسی طرح پھر ہمارے گھر میں اگر میری وائف آئی تو اس نے بھی دیکھا کہ یار یہ اپنے پیرنٹس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، یہ ہوم سک ہے، تو باہر رہے گا تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. بالکل. اور تو آٹومیٹکلی دیکھیں یہ آپ کے یہ نہیں ہے کہ آپ، میرے پیرنٹس کی تو ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ آپ لوگ باہر جاؤ گے. اچھا. اور میرے ابا کا تو ڈریم ہی تھا کہ آپ نے باہر جانا ہے. نو ڈاؤٹ میں نے بہت ساری فورن ڈگریاز لی ہیں اور میں ریورٹ بیک ہوا ہوں ادھر، اور صرف پہلے میری پیرنٹس کے لیے، کیونکہ آئی کانٹ لیو وداؤٹ مائی پیرنٹس. ڈگری میرے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، پیرنٹس بہت امپورٹنٹ تھے. ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس کے بغیر رہوں. اور پھر جو میری وائف ہے عائشہ، شی از اے ویری کمپرومائزنگ وومن. اس نے کہا نہیں بھائی اگر آپ کو نہیں رہنا باہر تو نو ڈاؤٹ وی ول کم بیک. واپس آ گئے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے وہی ایکسچینج جو ہے، جتنی پاپولیرٹی دینی ہے، جتنا پیسہ بھی دینا ہے، جتنا نام دینا ہے، جتنی ڈگریز دینی ہے، دی ہیں. اللہ کا شکر ہے. آئی ایم ویری کمپیٹیبل وتھ مائی فارنر فرینڈس. جتنے باہر کے دوست ہیں ان کے ساتھ میں بڑا کمپیٹ کرتا ہوں اور بڑے مزے سے باتیں کرتا ہوں ان کے ساتھ. تو یہ آپ کی پیرنٹنگ باؤنڈنگ ہے. بالکل. ہم نے جہاں سے بات شروع کی، پیرنٹنگ باؤنڈنگ. نو ڈاؤٹ.
کہ باپ کو بھی اتنا ہی باؤنڈنگ پہ رکھنا ہے. میرے ابا کا پورا ڈریم تھا کہ میں باہر جاؤں, مگر میں اپنے ابا کے بغیر ہی نہیں رہ سکتا کیونکہ ہی واز مائی بیسٹ فرینڈ. میں کہتا تھا بھائی میں تو آپ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, آپ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کہہ رہے نہیں, ہم تو اپنی پریکٹس کرتے تو ہم کیسے آئیں گے. وہ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں, میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہوں. تو نو ڈاؤٹ جب آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے پھر آپ کے لیے دوسری چیزیں بڑی سیکنڈری رہتی ہیں. بالکل. تو یہ وہی چیز پازیٹیو اپروچ. اور پازیٹیو اپروچ جب تک نہیں ہے اور آپ کے پاس جب تک پیرنٹس کا احساس نہیں ہے تو آف کورس کچھ بچے ہوتے ہیں کہکشاں جو ان کے پاس احساس نہیں ہوتا, ان کے پاس دل نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ میرے بہت سارے فرینڈز ہیں جن کے ابھی بھی ماں باپ کا لائف سٹائل بہت ہی پیچھے ہے ابھی بھی, اور ان کا لائف سٹائل بہت ہی زبردست قسم کا ہے باہر فورن میں. ڈاکٹرز بھی بن گئے ہیں یا انجینئرز بھی ہیں, ان کا لائف سٹائل از ٹوٹلی ڈفرینٹ. وہ ادھر آنا زیادہ پسند نہیں کرتے, آتے ہیں تو ان کی اولادیں نہیں آتی ہیں, ان کی بیگمات نہیں آتی ہیں, اور مہینے کے شاید $100 بھی نہیں بھیجتے ہیں. تو ان میں احساس نہیں ہوتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ احساس, وہ بانڈنگ بچپن سے ہی نہیں ہوتی. پیرنٹس نے نہیں اس کا براٹ اپ. وہی پیرنٹس کی جو رسپانسبلٹی ہے نا, یا نیگیٹو سوچ کہیں رکھی ہوتی ہے گھر والوں کے لیے یا فادر کے لیے, یا فادر اور مدر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, وہ بچے زیادہ تر اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں. اور ان کو پھر وہ ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے والد نے ذمہ داری کا احساس نہیں نبھایا ہوتا, یا ان کی والد نے اس کی ماں کو ٹارچر کیا ہوتا ہے, یا اس کی ماں نے بہت نیگیٹو سوچ بچے کے دماغ میں دلوا دی ہوتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو آج میٹرو نیوز کے حوالے سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ آج جو پروگرام ہے میں کہتا ہوں دیٹ از دا بیسٹ پروگرام دیٹ آئی ایور ڈن. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ کبھی ہم اس کو ذکر نہیں کرتے ان چیزوں کو. یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو لوگ رسپانسبل نہیں ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب غور ہی نہیں کرتے نا, انہیں وہ پریشان ہوتے ہیں لیکن اس پریشانی کی جو بیسک روٹ کاز ہے اس کو خود ہی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. آج نو ڈاؤٹ آپ کہکشاں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے دیٹ واز اے ویری رسپانسبل سوال تھا. تھینک یو سو مچ. اور ہم اسی بھی بات کر رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی اور نیگیٹو سوچ, رسپانسبلٹی کو اپنے اندر لے کے آئیں اور نیگیٹو سوچ کو باہر نکال دیں. بالکل, چاہے آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں لیکن اس میں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر ہمارے ملک کی بھی اگر میں بات کروں تو جس کا جو کام ہے اگر وہ ایمانداری سے کر لے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کسی دنیا کے بہت بڑے ممالک میں شمولیت اختیار کر چکا ہوگا انشاءاللہ. اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, بھائی پاکستان کی وجہ سے ہی آپ ہیں, ورنہ تو آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ کو جتنا ملنا ہے جیسے بھی ملنا ہے وہ یہیں پہ ملنا ہے. آپ کو جو اللہ پاک نے رزق مقرر کر دیا نا وہ یہاں پر ہی آپ کو بہترین مل رہا ہے. بس یہ عجیب سی جو الجھنوں کا آپ شکار ہیں, آپ لوگوں نے دماغ میں اپنے عجیب سی باتیں جو فیڈ کر لی ہیں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں آج بیسکلی کہ نیگیٹیوٹی, اس کو آپ نے جو ہے اپنی زندگی سے ایسے کک آؤٹ کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ سوچیں ہی نہ اس بارے میں. تو آپ دیکھیے گا آج ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہو جائے گا پورا اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو ہو جائیں گے. ایک چھوٹا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے, جو ٹاکسک پیپل ہوتے ہیں ان سے آپ دور رہیں اور اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی اختیار کر لیں. دیٹس اٹ. 2 فنڈے ہیں, آپ کی زندگی ایسی پرسکون ہو جائے گی اور رات کو آپ کو نیند بھی بہت اچھی آئے گی. آف کورس سلیپنگ پلز کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آف کورس ٹاکسک پیپل جو ہے نا, یہ آپ نے بڑا ایک اچھا نام دیا کہ ٹاکسک پیپل کو بھی آپ سدھار نہیں سکتے ہوں. نہیں, آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں اور 100% ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ تو ٹاکسک ہی ہیں. وہ ٹاکسک کا مطلب سائیکالوجیکل پیشنٹس ہیں. جی. اور سائیکالوجیکل پیشنٹ کے دماغ جو ہے نا وہ صرف اور صرف بائیپولر چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے ساتھ اچھائی سے بیٹھیں گے اور کسی کی بات بری کر رہے ہوں گے. جیسے آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کی بری بات شروع کر دیں گے. اور ان میں ایک اور بھی خاص بات ہوتی ہے, وہ اپنے کسی کی بھی سٹوری نہیں بنا کے پریزنٹ کر دیں گے. جی. بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی محفل میں بیٹھ کے کسی کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے وتھ رینڈم سٹوریز. تو یہ لوگوں سے تو آپ کو ویسے ہی بچنا چاہیے.
ایون دو کہ آپ کو ان کو ہر جگہ سے بلاک کر دینا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ دیکھیں کبھی, کیونکہ وہ بڑے جیلس پیپل ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کبھی بھی کوئی بھی چیز کو, ترقی کامیابی کو دیکھ نہیں سکتے. نو ڈاؤٹ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو جب ظاہر کریں جب آپ اس عروج پہ پہنچ جائیں. ایگزیکٹلی. فائٹ ٹل یو گیٹ دا ریزلٹس. فائٹ کرتے 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 آپ سب کو بتانا نہ شروع کریں, نہ آپ کسی کو ظاہر کریں. فائٹ کرتے 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 جب آپ عروج پہ پہنچ جائیں اور اس مقام پہ پہنچ گئے ہو, جب آپ ظاہر کریں گے تو دنیا خود دیکھ رہی ہوگی, دنیا خود تالیاں بجائے گی. اس میں ٹاکسک لوگ بھی ہیں اور پازیٹیو لوگ بھی ہیں. بالکل. بٹ اس لوگوں کو وہ بتانا ضروری ہے کہ کس ہرڈل سے آپ اوپر پہنچے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو آج کل ڈاکٹر صاحب یہ پکچرز اور یہ اسٹیٹس کا جو ایک ہو گیا کہ واٹس ایپ اسٹیٹس فوراً لگانا ہے, ہم یہ کھا رہے ہیں ہم نے فوراً سے اسٹیٹس لگا دیا. اگر کسی کی رسائی نہیں ہے, کوئی اگر نہیں وہ چیز کھا سکتا, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں؟ آف کورس ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے, بہت زیادہ. تو میں نے آپ کو پہلے ہی آتے ہی بتایا کہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا آپ اوائڈ کریں, دور رہیں. لیکن آف کورس وہ ضرورت بھی ہے, وہ ضرورت بھی ہے. اگر اگر میں ڈاکٹر ہوں, اگر میں یہ پروگرامز ہم نہیں کرتے ہیں اور یہ چیز ہم سوشل میڈیا پہ نہیں لگاتے, تو اگر آپ کے عوض سے کروڑ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے عوض سے اور مزید 20-25 ہزار لوگ دیکھ لیں گے. آپ ایکٹریس ہیں, جب تک آپ اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے کے نہیں آئیں گی تو آف کورس آگے آپ کی پاپولیٹی نہیں ہوگی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. مگر اس پاپولیٹی میں ہم جو میسج چھوڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پاپولیٹی میں جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ کمپٹیشن نہ کریں. ایک انسان, کسی کی میں نے ایک بات ضرور سنی, میں اس کے بیچ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ کمپیریزن کی بات بتا رہا ہوں. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو نہیں ہوتا کہ کہہ رہا میرا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں, میں تو خود اپنے آپ سے لڑتا ہوں اور اپنے آپ سے جیتنے کی جدوجہد کرتا ہوں. بالکل. تو آپ اپنے آپ سے جدوجہد کریں کہ مجھے اس مقام تک پہنچنا ہے وداؤٹ اینی ریس, کسی سے, بالکل کسی سے ریس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. واو, واٹ اے بیوٹیفل میسج بائی ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. ڈاکٹر صاحب آج تو 1 گھنٹہ کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. واقعی میں نہیں پتہ چلا. بہت بہت شکریہ, آپ نے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات. انشاءاللہ. جی ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے نیوز بریک کا, لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.